बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे दहशतगर्दी में सुलगते हुए पाकिस्तान की, उस पर हुक्मरानों की खुद फरेबी का भी जिक्र होगा। चीफ़ मिनिस्टर KP किस बात पर बोल उठे हैं, चीख उठे हैं, बल्कि उनके अंदर का दर्द जाग उठा है। उनका बदला हुआ लहजा किन हालात का पता देता है, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसका भी जिक्र होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को उनकी बेटी ने क्या मसरूफियत दी है, तफवीज़ की है, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान से लरजती हुई हुकूमत को अदालत ने नया रिलीफ क्या दिया है, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अफसोस का इज़हार करना चाहूँगा PTI की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसके रवैये पे। नाज़रीन, आपको पता है कि 18 तारीख़ को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में पैदा होने वाले हालात के बाद जो मुश्तरका इजलास तलब किया गया है, इसमें PTI ने अपने नाम दे दिए हैं, अपनी फ़हरिस्त दे दी है जो उस इजलास में शरीक होंगे या गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि कितने आराम से PTI ने ये इस अमल में शरीक होने का फ़ैसला कर लिया बग़ैर इमरान खान साहब से इजाज़त लिए। नाज़रीन, एक तरफ यही अपोजिशन, यही जो हुकूमत है, यही जो करता धरता है, यही जो ताकतवर लोग हैं, बात बे बात पे PTI को ये ताने देते हैं कि आप लोग तो ख़ुद फ़ैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं हैं, आप लोग तो पानी भी आपने पीना होता है तो आप अडयाले वाले से इजाज़त लेते हैं। तो नाज़रीन, फिर इन लोगों को इतने अहम इजलास में जिसमें मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी जो है वो ज़ेर बहस आएगी, तो फिर हुकूमत ने इन लोगों को क्यों ज़रूरी नहीं समझा कि वो इस इजलास में शरीक होने से पहले इमरान खान साहब से हिदायत ले आए। जब इतने अहम फ़ैसले जो करवाने हैं, इतना अहम इजलास जो होने जा रहा है, जिस पर अमल करना है, जिस पर मुल्क की सलामती का दारोमदार है आगे, तो फिर हुकूमत ने ये ज़रूरी क्यों नहीं समझा कि इन्हीं लोगों की पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती। और अगर हुकूमत ने ये नहीं किया तो नाज़रीन, फिर PTI की क़यादत का क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो सबसे पहले ये मुतालबा करते कि इस इजलास के लिए इमरान खान को पैरोल पर रिहा किया जाए, इमरान खान को ऐवान में लाया जाए। इमरान खान इस वक्त मुल्क के जो 70-80% अवाम है उनके दिलों की तर्जुमानी कर रहा है। तो अगर आप मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं तो इमरान खान की गुफ्तगू होने दें। फिर अगर ये भी ना हुकूमत मानती तो फिर ये किया जा सकता था, कम अज़ कम ये किया जा सकता था कि आप इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब का इत्माम कर दें। अगर कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हुकूमत बहाना लगा देती उसका, तो फिर वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीर करवा देते इमरान खान साहब की। अगर हुकूमत ये भी ना मानती तो कम अज़ कम ये तो किया जा सकता था कि जो लोग जो है वो इजलास में जिन्होंने गुफ्तगू करनी है उनकी इमरान खान से पहले मुलाकात तो करवा दी जाए, इमरान खान से वो बातें तो डिस्कस कर लें जो इजलास में करनी है। किसी एक बात पे भी PTI की क़यादत ने ये इसको ज़रूरी नहीं समझा, इस पर बात भी नहीं की और चुप करके एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी है। दूसरा मेरा एतराज़ ये है कि उसमें जो है उस लिस्ट में जो बलूचिस्तान की PTI की तरफ से अहम तरीन जो आवाज़ है, तवाना तरीन आवाज़ है आदिल बाज़ई की, उनका नाम शामिल नहीं। आदिल बाज़ई की आवाज़ को निकाल देना या उनको उस कमेटी में या उन नामों में शामिल ना करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। और यही हैरत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन मायूसी में बदल रही है, और इंतहा की मायूसी। मुल्क की 80-90% आबादी उम्मीद खो चुकी है या खोती जा रही है। जमहूरी मुआशरों में इंतखाबात नए अज़्म और उम्मीद का इजहार हुआ करते हैं। यहाँ ताकत के ज़ोर पर रिज़ल्ट लेने की रवायत कायम कर दी गई है। इन हालात में अदालतें फिर इंसाफ फराहम करके उम्मीद की किरण को मिटने नहीं देती, लेकिन यहाँ अदालतें फतह करके मनसब क़ज़ा पर ओहदे और मनसब के ग़ुलाम लाकर बिठा दिए गए। नतीजा मायूसी के साए मज़ीद गहरे हो गए। मीडिया भी एक सेफ्टी वॉल्व हुआ करता है।
امید کی کرن پیدا کرتا ہے. یہاں لوگ مطلب میڈیا پہ لوگ بات کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پیکا قانون نے میڈیا کا بھی گلا گونج دیا. اب خبر ہی نہیں، رائے کی بنیاد پر بھی ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں. پہلے اختر مینگل نے خط لکھ کر حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ خوش ہوں یا ناراض، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈال دے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے. اختر مینگل کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ پالیسی ساز جو ہے وہ غلطی پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ایک تو غلطی کی، پھر غلطی پر اصرار کر رہے ہیں. اب اصلاح احوال کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے برملا کہا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار وفاقی حکومت اور ادارے ہیں. دو ٹوک انداز میں کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو حالات آگے مزید خراب ہو جائیں گے. اور علی امین نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ملک میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انہیں فون کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کی مذمت کر دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بات ہی نہیں سنی جا رہی. عوام پر مسلط کردہ حکمران مصر ہیں اس بات پر کہ حقائق سے نظریں چرا کر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ کسی اور پر ڈال دیں. مطلب کام چلایا جا رہا ہے، ڈنگ ٹپایا جا رہا ہے. آج ملک کا بڑا حصہ جو ہے ناظرین وہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، جل رہا ہے. کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں، علماء کرام مارے جا رہے ہیں، کہیں بندوق کی نوک پہ اغوا کیے جا رہے ہیں، درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دنیا کی تاریخ ناظرین بتاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگیں محض افواج کے بلبوتے پہ نہیں جیتی جاتی. جب تک پوری قوم فوج کے پیچھے ہم آواز نہ ہو، ان کی بیک پہ کھڑی نہ ہو. اور یہ کوئی ہم نے اس عمر میں آ کے بڑھاپے میں آ کے یہ بات نہیں سیکھی، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فوج جنگ جیتتی، خواہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہو یا کسی دوسرے ملک کے، فوج جنگ جیتتی ہی تب ہے جب قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے. ناظرین بستیوں میں چھپے تخریب کاروں کو رہا نہیں جا سکتا، مگر یہاں تک تو حکمران اب حالات یہ ہے کہ عقل کی بات سننے کے لیے تیار بھی نظر نہیں آتے. وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دیتے ہوئے بس کچھ ایسا ہو جائے، معجزہ ہو جائے کہ ساڈا سال لنگ جائے، ہو ساڑھے 2 سال اور لنگ جان. یہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے. ہماری نہیں تو نون لیگ والے اپنے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بات سن لیں، جو کہتے ہیں کہ جب تک حکومتیں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہوں گی دہشت گردی بڑھتی رہے گی. آپ اگر عوام کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، آپ آئین اور قانون کی پامالی کریں گے، دہشت گردی بڑھتی جائے گی. اور اس ملک کا جو نوجوان ہے اس وقت وہ مایوسی کے کنویں میں گرا ہوا ہے، اور وہ یہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. یعنی یا تو بندوق اٹھائے گا یا ملک چھوڑ جائے گا. ملک چھوڑنے کے حوالے سے ناظرین جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ شرمناک ہے. اپنے بال نوچنے کو جی چاہتا ہے یہ اعداد و شمار دیکھ کے. جب کوئی بے روزگار نوجوان آپ سے آ کے سوال کرتا ہے نوکری کا یا باہر جانے کا، تو آپ کے پاس اس کو جواب دینے، تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. خدا کی قسم ایک لفظ نہیں تسلی کا دیا جاتا اس کے. آج سے 2-4 سال پہلے جو جیسے بھی حالات ہوتے تھے، بندہ کم از کم تسلی اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتا تھا نوجوانوں کا. آج مرہم تو کیا، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تسلی کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم میں مایوسی کا لیول کیا ہے. یہ جو ملک چھوڑنے کا ڈیٹا سامنے ہے، اقوام متحدہ کی ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس 2024 کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کی ہجرت کے باعث آبادی میں کمی والے ملکوں میں پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر ہے. رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ 1 سال کے دوران 16 لاکھ پاکستانیوں نے بیرون ملک جو ہے ہجرت کی ہے. ملک چھوڑنے والوں میں غالب اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی تھی. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. 16 لاکھ افراد تو جائیدادیں بیچ کر ملک سے نکل گئے ہیں. پیچھے رہ جانے والے 25 کروڑ کا کیا کرنا ہے؟ کیا انہیں بحر عرب میں پھینک دینا ہے؟ بتائیں تو صحیح کیا کریں گے باقی. اور ناظرین دہشت گردی کی نئی لہر نے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. یقین کریں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک دل کو دہلا دینے والی، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسی خبر سننے کو ملتی ہے. اور اس پہ اوپر سے جو سرکاری جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ادھر بومپو شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنا، فلاں کی مذمت کرنا، اس پہ دل اور خون کے آنسو رونے لگتا ہے.
دہشت گرد اب صرف تخریب کاری نہیں کرتے، اپنے مذموم کارنامے کی ویڈیوز بنا کے پورے ملک کو خوفزدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کو عالمی سطح پر تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں اس طرح ہو کیا رہا ہے کہ بیانیہ کا جو ہتھیار ہے وہ بھی دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ یوٹیوبرز پہ۔ یہ دنیا بھر میں جنگوں میں استعمال ہونے والے نئے ہتھیار ہیں، اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کا فہم و ادراک کر لینا چاہیے۔ صرف پاکستان اور اس کے اداروں کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے، دنیا کا ہر وہ ملک جو دہشت گردی کا نشانہ ہے ناظرین، وہاں اسی طرح کی مشکل کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا جو پاپولر بیانیہ ہی سیکیورٹی کے اداروں کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ یہاں ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ یہاں ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، یہاں ایک جعل ساز حکومت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ایسی جعلی حکومت ہے جو عوام میں صرف یہی نہیں ہے کہ پاپولر نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کہ پاپولر نہیں ہوتی، نارمل ہوتی ہے، اور پاپولر کو آپ سائڈ پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، نہیں، یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حکومت ہے جن سے عوام نفرت کرتی ہے، نارمل بھی نہیں ہے، نفرت کرتی ہے اور شدید نفرت کرتی ہے۔ اس حکومت کو دہشت گردوں سے زیادہ اپنے سیاسی مخالفین سے پریشانی ہے۔ رجیم چینج کے بعد 3 سال سے صرف ایک حکمت عملی پر ملک چلایا جا رہا ہے، ایک حکمت عملی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، چھاپے مارو، اٹھا لو، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دو، اس کے بعد پہلے ایکس پر پابندی لگی، بات نہیں بنی تو پھر فائر وال لگا دی، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا تو پیکا کا نیا قانون آ گیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ایک بار پھر اٹھا لو اور بند کر دو، آگے چلا دو، بند کر دو، چک لو، چھڑ دو، وہاں چھاپے مارو، اس کو اٹھا لو۔ یعنی حکمرانوں نے 3 سال میں جتنے حربے آزمائے سب کے سب ناکام ہوئے اور بری طرح ناکام ہوئے۔ بجائے ناکامی کے اعتراف کے حکومت اپنی ڈھٹائی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک بار پھر تختہ مشق بن گئے۔ ایک نوجوان حیدر سعید کو سحری کے وقت ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ حیدر سعید کی والدہ بتاتی ہیں کہ درجنوں نقاب پوش ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے اور حیدر سعید پر تشدد کیا، اور پھر اسے اپنے ساتھ لے گئے، اور جاتے جاتے دھمکی، جب وہ نہیں سامنے آیا تو دھمکی یہ دی گئی ان کی طرف سے کہ اگر آپ نے حیدر سعید کو پیش نہ کیا تو ہم اسے پولیس مقابلے میں پار کر دیں گے، انکاؤنٹر کر دیں گے اس کا یہیں پہ۔ سوشل میڈیا پر کئی گھنٹے ہاکار مچی رہی، تو اس کے بعد بتایا گیا کہ جی ایک ٹویٹ کرنے پر حیدر سعید کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہاں پہ بغاوت ہو جاتی ہے۔ حیدر سعید ہی نہیں، پنجاب کے مختلف شہروں سے پی ٹی آئی کارکنوں کو اٹھائے جانے کی درجنوں کی تعداد میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ نااہل قیادت ثابت کر رہی ہے کہ انہیں نہ تو ملک کو درپیش حقیقی چیلنجز کا ادراک ہے اور نہ ہی امن و امان ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ناظرین، کتنی دفعہ بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے کتنی بار سوشل میڈیا کے خلاف، ایک تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کسی تنظیم کا نام ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل یہ کسی تنظیم کا نام ہے، یہ حیدر سعید کسی تنظیم کا ممبر تھا، عمران خان سے محبت کرتا تھا، یہ اس کا جرم ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کو پکڑ لیں گے، کیا کریں گے؟ آپ شیئر تو کریں، شاید اسی بھی تو کو مشورہ دے دیں گے۔ آپ شیئر تو کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کس طرح آپ اس صورتحال کو کی جو سنگینی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی حکمت عملی ہے کیا؟ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کروڑوں تک چلے جائیں گے؟ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو پکڑ لیں گے، جو ٹویٹ کرے گا اس کو پکڑ لیں گے، جو کرٹیسائز کرے گا اسے پکڑ لیں گے، پھر اگلی سٹیج یہ آ جائے گی کہ جو حکومت کی تعریف نہیں کرے گا اس کو بھی پکڑ لیں گے۔ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ کوئی تو اس کی حد ہوگی نا۔ کیا اس طرح کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے رک جائیں گے؟ ذرا سی بریک لگائیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ وزیروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، ایک کے بعد ایک جو ہے وزیر ٹی وی پہ نمودار ہوتا ہے، تحریک انصاف اور اس کی قیادت اور کارکنوں کو ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل اے کا حامی جتھا قرار دے دیتا ہے منہ پھاڑ کے۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ
3/4 یار 70-80% عوام کی جو نمائندہ تنظیم ہے اس کو آپ کتنی آرام سے منہ پھاڑ کے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ TTP کہہ دیتے ہیں، BLA کہہ، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس کا بھی نہیں پتہ، کانسیکوینسز کا بھی نہیں پتہ کہ کتنا. جب آپ کسی محب وطن نوجوان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم باغی ہو، تم اس ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اس ملک کے بنیادی نظریے کے خلاف ہو، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچیں تو صحیح. آپ خود اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر جو ہے وہ 2009 کے حملوں سے بھی زیادہ شدید ہے، جو دہشت گردی کے حوالے سے بدترین سال تھا. ذرائع کے مطابق 23 اضلاع میں گزشتہ 2 روز کے دوران 57 چھوٹے بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. ناظرین، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 2 روز کے دوران 57 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے، جن میں 16 افراد جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے ہیں. اور خوفناک صورتحال یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ سنائپر گنز کے ساتھ چیک پوسٹوں پر کھڑے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. انتہائی افسوسناک، دل کو دہلا دینے والی صورتحال ہے اس وقت. یقین کریں امریکہ اور نیٹو کی جو فورس ہے وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جنگ پوری قوم کے اتحاد سے ہی لڑی جا سکتی ہے. ایک جملے کا سبق ہے، جتنی جلدی سیکھ جائیں اتنا بہتر ہے. مگر یہاں ملک کے 3/4 عوام کی نمائندہ جماعت کو دہشت گردوں کے ساتھ بریکٹ کرنے کی باقاعدہ سرکاری کوششیں ہو رہی ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے سرکاری بھونپو یہی بات ثابت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف بے حسی کی، ستم ظریفی کی، بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ 2 دنوں میں 57 حملے ہوئے ہیں، جب ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. این اس وقت ملک کا صدر، جسے ویسے ہلا بھی نہیں جا رہا، وہ پولو میچ دیکھنے کا شغل فرما رہا ہے. اتھراک کسی ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر کو، تیسرے درجے کے لیڈر کو بھی شرم نہیں آئی کہ وہ صدر مملکت سے کہتا ہے کہ زرداری صاحب جانتے ہو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ پولو میچ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کا یہ ٹولہ کسی الگ ہی دنیا میں رہتا ہے. ان کی خوشیاں عوام سے الگ ہیں، ان کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. دہشت گردی سے چور اس ملک میں حکمرانوں نے اپنے لیے خوشحالی کے الگ جزیرے آباد کیے ہوئے ہیں، جہاں سسکتے بلکتے عوام کی چیخیں انہیں بالکل سنائی نہیں دیتی، جہاں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں عوام کے مصائب اور جو علم ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک طرف دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول ہے تو دوسری طرف علماء کی ٹارگٹ کلنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک. میں نے حقانی صاحب کی شہادت کے وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، اور میں نے خاکم بدہن کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہونے سے ہمیں بچا لے، لیکن ملک اسی طرف جا رہا ہے. 1 ہفتے کے اندر 3 نامور علماء کو شہید کر دیا گیا ہے. پہلے مدرسہ گانیہ میں جو میں نے عرض کیا خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق شہید ہوئے، اس کے بعد پھر کوئٹہ میں مولانا عبدالباقی نورزئی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مفتی منیر شاکر بم دھماکے میں جامِ شہادت نوش کر گئے. حیران کن طور پر شہید ہونے والے تینوں عالم دین عمران خان کے لیے نرم اور اچھے جذبات رکھتے تھے. بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر کسی ایجیٹیشن کا خیال دل سے نکال دیں. مگر اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں سختی بڑھ گئی. میں نے 2-3 دفعہ عرض کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کچھ بھی منوا سکتے ہیں، کچھ بھی منوا سکتے ہیں، لالچ سے بھی منوا سکتے ہیں، انسینٹیو دے کے بھی منوا سکتے ہیں، پیار سے بھی منوا سکتے ہیں، ان کو کچھ دے دلا کے بھی منوا سکتے ہیں، سختی سے نہیں منوا سکتے. آج 4-5ویں دفعہ عرض کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو ڈرا کر ان سے بات نہیں منوائی جا سکتی. اب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا کا کہنا یہ ہے کہ کیا ملک کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اور یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ ملک میں ساری خرافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے. دھاندلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. وزیر اعظم، صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. مولانا کا کہنا ہے کہ عمران خان پاپولر ہے،
مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے اور پاپولر لیڈرز کو اسٹیبلشمنٹ کبھی پسند نہیں کرتی. مولانا نے عید کے بعد حکومت مخالف تحریک کا عندیہ بھی دے دیا. اس بارے میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بن جائے اور عید کے فوراً بعد دمادم مست کلندر شروع کریں. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے معاملات طے پا گئے ہیں, صرف عمران خان سے ملاقات کا انتظار ہے. مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات تھے انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی. اچھا ناظرین, اب بات ذہن میں آ گئی. میں ایک الگ ویلاگ میں اس بات پر ضرور کچھ عرض کرنا چاہوں گا, لیکن مختصراً عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک اور بندہ انوالو ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے ہیں. عمران خان ایک بہادر آدمی ہے. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ وہ جیل کاٹ لے گا. انہوں نے کہا کہ آج 1446 ہجری ہے, پوری اسلامی تاریخ میں کبھی عدت کا کیس نہیں بنا, اور اس بیان نے پوری نون لیگ کو تتے توے پہ بٹھا دیا. وہ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل اس ملک کے شاید واحد عالم دین ہیں جن کو ہر مسلک اور ہر فرقے میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس پر زبردستی کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو غصہ جو ہے ان کا وہ چھپایا نہیں چھپا. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کوئی عالم نہیں بلکہ ایک قصہ خان, استغفر اللہ, یہ قصے بنا کر لوگوں کو سناتا ہے. اس کے علاوہ بھی خواجہ صاحب نے اپنی طبیعت کے مطابق مولانا طارق جمیل پر کئی اخلاق سے گرے ہوئے حملے کیے ہیں, جملے کہے ہیں. خواجہ آصف کو یاد کرانا تھا کہ یہ وہی مولانا طارق جمیل ہے جنہیں نواز شریف کابینہ کے اجلاس میں مدعو کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری کابینہ کو کرپشن کے خلاف لیکچر دو. شاید وہ خواجہ آصف کے طرف اشارہ کرتے ہو, مجھے نہیں پتا. اس وقت ان کے قصے کسی کو برے نہیں لگتے تھے. پھر کلثوم نواز مرحومہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب نواز شریف خود گاڑی میں بیٹھ کر مولانا طارق جمیل کو لائے تھے, تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسا مولوی ہے, یہ تو قصہ خاں ہے, یہ تو عالم دین ہے ہی نہیں ہے. اب انہوں نے عمران خان کی بہادری کی تعریف کر دی ہے تو خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہرزہ سرائی پر اتر آئے. خواجہ صاحب وہ شرم و حیا والا اپنا ڈائلاگ خود ہی یاد کر لیں. ایک دفعہ بھی آپ کو یاد نہیں آیا جب وہ آپ کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کرتے تھے, جب وہ نواز شریف کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, کابینہ کے اجلاس میں بھی اور بھی کئی موقعوں پہ, ایک دفعہ بھی آج کی تاریخ سے پہلے آپ نے ان کو نہیں کہا. یہ آپ کو اپنے بیان بدلنے کی اتنی گندی عادت اور اتنا بھونڈا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے آپ؟ اور بھی لوگ بیان بدلتے ہیں, پارٹیاں بھی بدلتے ہیں, آپ پارٹی بدلتے ہیں تو اتنے گندے اور بھونڈے طریقے سے خواجہ صاحب بدلتے ہیں کہ میں کی کہاں. مطلب آپ فوج کے خلاف جب بیان دیا کرتے تھے تو آسمان پہ چڑھ جایا کرتے تھے. آج وہ فوج کے خلاف دیے گئے بیان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. پھر یکدم آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے, 180 کے زاویے پہ آپ کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. جماعت اسلامی کے خلاف آپ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے, وہی اپنی مخصوص کہیں کرتی ہوئی آواز میں آپ کہا کرتے تھے کہ تاریخ کی ہمیشہ غلط سائڈ پہ یہ جو ہے نا کھڑے رہتے ہیں جماعت اسلامی والے. پھر آپ وہی کرتے, اسی جماعت اسلامی کی آپ تعریفیں کرتے ہوئے پائے گئے جب آپ کو جماعت اسلامی کی ضرورت تھی. اسی مولانا طارق جمیل کو آپ عالم دین مان رہے تھے, آج ایگزیکٹلی 180 کے اینگل پہ آپ نے پلٹا مارا, کلا بازی کھائی اور آپ اس کو قصہ خاں کہنے شروع ہو گئے. آپ اتنی ایکسٹریم پہ نہ جایا کریں خواجہ صاحب کہ آپ کو کلا بازی مارنے میں اتنی مشکل پیش آئے. مریم نواز کی حکومت, ناظرین سن لیں کہ وہ نواز شریف کو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بڑی ذمہ داریاں دے رہی ہیں. پنجاب حکومت میں نواز شریف صاحب کو بہت اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب کو لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی اور تحفظ کے لیے قائم اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا پیٹرن ان چیف مقرر کر دیا گیا. یعنی اب 3 بار کے وزیر اعظم, چیف منسٹر صاحبہ کے والد بزرگوار اور وزیر اعظم پاکستان کے بھائی لاہور کی تاریخی عمارتیں چیک کیا کریں گے, بتایا کریں گے کہ ایتھے سیمنٹ ڈگ ہے, ایتھے سریا لاؤ, یہاں پر گاچنی مٹی ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, بتایا کریں گے. ہاتھ کے اشارے سے ایسے ایسے مٹی چیک کیا کریں گے عمارتوں کی جا کے. استغفر اللہ. یعنی جس شخص نے اپنا سیاسی ورثہ لٹا دیا وہ اب لاہور کے ثقافتی ورثے کی حفاظت کرے گا.
نواز شریف صاحب کس بلندی سے کس پستی میں گرے ہیں؟ صرف ایک غلطی سے. ایک غلطی کون سی تھی؟ وہ 8 فروری کی رات کو آپ کہہ دیتے جی مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے. یقین کریں آپ کی بہت عزت بڑھ جاتی میاں صاحب. اس وقت آپ اس دن فیصلہ کر لیتے, اس کے بعد ہی کر لیتے ہیں. آج ہی کر لیں, آج کر لیں. میں حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ پستی قبول کر کیسے لی. ہو سکتا ہے کہ تاریخی عمارتوں سے فارغ ہو کے نواز شریف صاحب کو لاہور میں ڈینگی کا لاروا چیک کرنے والی ٹیم کا سربراہ بنا دیا جائے, یا شہر میں ابلتے گٹروں کا سدباب کرنے کے لیے وہ واسا کے کسی منصوبے کے ہیڈ بنا دیے جائیں. یہ منصوبے تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر بڑے میاں صاحب کو بڑی عید پہ یہ جو لاشیں ٹھکانے لگانے والی کمیٹیوں کی کارکردگی جانچنے والی کوئی کمیٹی بنائی جائے, اس کا سربراہ بنا دیا جائے. ویسے سلام ہے اس کو جنہوں نے 3 بار کے وزیر اعظم کی فراغت کی جو حل ہے یا ان کے لیے جو مصروفیت ہے وہ ڈھونڈی ہے. شاباش ہے. اچھا ناظرین, عمران خان کے خوف نے حکمرانوں کو پاگل بنا دیا. جب بھی کسی ایسی کوشش کا پتہ چلتا ہے جس سے عمران خان کی عوامی رونمائی کا خدشہ ہو تو حکمران جیسے بولے ہو جاتے ہیں. گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اسحاق خان نے عمران خان سے وکلاء کی ملاقاتیں نہ کرانے پر پہلے عمران خان کو ویڈیو لنک اور پھر فزیکلی پیش کرنے کا حکم دے دیا. تو پورے اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ لرز کے رہ گئی. خیر, عمران خان کو عدالت تو پیش نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا ہے, جس پر عدالت نے ایک کمیشن بنا دیا جو عمران خان سے ملاقات کر کے اپنی رپورٹ دے گا. اس کمیشن نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے اب اس نے پرسوں اپنی سفارشات عدالت میں جمع کرانی ہے. اس سے پہلے یہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے گزشتہ روز ایک درخواست دائر کر دی. وارداتیں آپ دیکھیں ذرا, یعنی ایک تو رات اور اوپر سے دن بھی چھٹی کا, پھر بھی نہ صرف درخواست دائر ہوئی بلکہ اسے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا گیا, اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں انہیں لارجر بینچ میں ایک ساتھ جمع کر دیا جائے. یعنی جسٹس اعجاز اسحاق سے کسی طرح جیل انتظامیہ کی جان چھڑائی جائے. اب قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے آج اس کیس کی سماعت کی اور لارجر بینچ بنانے کے حق میں فیصلہ دے دیا. ابھی تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا, البتہ حکمرانوں کو یہ خدشہ نہیں رہا کہ اب کوئی جج عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے گا. یہ ہیں ناظرین ہماری عدالتیں, اور یہ ہیں انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ججز. اللہ وطن عزیز پہ رحم فرمائے. اور ناظرین آخر میں اسد عباس کا ایک شعر سن لیں. حاکم وقت کے دربار میں لکھا ہوا تھا, حاکم وقت کے دربار میں لکھا ہوا تھا, ہاتھ کھو دے گا یہ زنجیر ہلانے والا, ہاتھ کھو دے گا یہ زنجیر ہلانے والا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.